नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल फ़अस्सर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही व लम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म व हिकमत के मोती सूरह यूसुफ़ की रोशनी में इस मौजू पर हम सूरह यूसुफ़ को अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिलेवार पढ़ रहे हैं और अब तक हम इस सूरह मुबारक की 76 आयात का मुताला कर चुके हैं। पिछली मजलिस में जो बात हमारे सामने आई थी वो ये कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई वो दूसरी बार आए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए मिस्र में, तो अपने वालिद की इजाज़त से अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी लेकर आए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन से बड़े अरसे बाद मिले थे। ख्वाहिश उनकी थी कि बिन्यामीन किसी तरह से मेरे पास ही रह जाए, लेकिन किसी भी परदेसी को इस तरह से रोक लेना अपने मुल्क में बादशाह के कानून के मुताबिक मुमकिन ना था। तो अल्लाह ने ख़ास तदबीर की और उसके ज़रिए से बिन्यामीन का मिस्र में रुकना ये मुमकिन हुआ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बिन्यामीन के थैले में बादशाह का वो प्याला डाला जिससे कि नाप नाप कर दिया जाता था राशन काफ़िले वालों को। और जब वो काफ़िला रवाना हो गया और बाद में खादमीन ने देखा कि जो राशन भरने की ज़िम्मेदारी पर मामूर थे कि वो प्याला गायब है, तो उन्होंने इस काफ़िले को यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के काफ़िले को पुकार कर वापस बुलाया और कहा कि तुम लोग चोर हो। उन्होंने पूछा कि क्या चीज़ गायब है? कहा कि बादशाह का प्याला गायब है। तो उन्होंने कहा कि हम तो चोर नहीं हैं ना, फसाद मचाने ज़मीन में आते हैं। पूछा खादिमों ने कि अगर तुम्हारे सामान में से वो प्याला बरामद हो गया, चोर पकड़ा गया, तो क्या सज़ा होगी? उन्होंने कहा कि हमारी शरीयत में सज़ा यह है कि चोर को ग़ुलाम बना दिया जाए उसका, उसने जिसकी चोरी की है। और फिर जब वो प्याला बरामद हुआ बिन्यामीन के सामान से, तो गोया उन्हीं के बताए हुए कानून के तहत बिन्यामीन को मिस्र में रोक लिया गया और यूँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ पूरी हुई और बिन्यामीन मिस्र में ठहर गए। अब उसके बाद जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे, एक बार फिर जो उनका खुब्स बातिन था वो ज़ाहिर होता है। कालू आयत नंबर 77 सूरह यूसुफ़। कालू यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा इन यसरिक, अगर बिन्यामीन ने चोरी की है, फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल, तो इससे पहले इसका भाई यूसुफ़ वो भी चोरी कर चुका है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने क्या चोरी की है। दो बातें लिखी हैं मुफ़स्सिरीन ने और उन दोनों पर चोरी का इतलाक़ नहीं होता, लेकिन ये बहरहाल एक बहतान है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जो उनके भाइयों ने लगाया। एक बात तो ये लिखी गई है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा उनके बचपन में फ़ौत हो गई थी। बिन्यामीन की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर जो याकूब अलैहिस्सलाम की बहन थी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की फूफी, उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी। लेकिन जब वो ख़ास उम्र को पहुँच गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे को मेरे हवाले करो, मुझे इससे बड़ा प्यार है। अब वो फूफी नहीं चाहती थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वालिद के हवाले करें, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कोई कीमती चीज़ एक कमर पट्टे के अंदर बांध कर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ वो कमर पट्टा बांध दिया और उसके बाद उनको भेज दिया याकूब अलैहिस्सलाम के पास और बाद में कह दिया कि मेरी फ़लाँ चीज़ गायब है। और जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तलाशी ली गई तो कमर पट्टे में वो चीज़ मौजूद थी। तो हालांकि कोई चोरी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी, लेकिन फूफी ने ये तदबीर क्यों की थी ताकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन्हें दोबारा मिल जाएं, कि जो चोर होता है उसको उसी के हवाले कर दिया जाता है जिसका सामान चोरी हो। तो यूँ उनकी फूफी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उनको अपने पास रोके रखने के लिए ये जो है वो काम किया था। तो ज़ाहिर बात है कि इस काम में कोई कसूर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नहीं था। दूसरी रिवायत ये बयान की जाती है कि भाइयों ने कहा कि इन्होंने अपने वालिद की मोहब्बत चोरी कर ली थी हमारे मुकाबले में,
اپنے والد کی توجہ چوری کر لی تھی ہمارے مقابلے میں، تھے یہ چھوٹے، بڑے ہم تھے، کام کاج والد کے ہم کرتے تھے، لیکن والد کی ساری توجہ انہوں نے کھینچ لی تھی۔ تو بہرحال یہ بھی کوئی چوری نہیں ہے۔ والد محترم کی اگر محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، تو اس میں یوسف علیہ السلام کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ وہ تو ان کا حسن تھا، ان کی اعلیٰ سیرت تھی، والدین کے حوالے سے ان کی فرمانبرداری تھی کہ جس کی وجہ سے والد محترم ان کی طرف زیادہ نگاہ التفات کرتے تھے۔ تو بہرحال بہتان لگایا انہوں نے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، انہوں نے کہا کہ اگر چوری کی ہے اس نے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو اصل حقیقت کو یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں چھپایا۔ محترم ناظرین، بہت بڑا ظرف ہے یوسف علیہ السلام کا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو فوراً غصے میں ریئیکٹ کرتا اور جواب دیتا کہ تم کتنے ظالم ہو، تم نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں اپنے والد کی شفقت سے محروم کر کے، والدہ کی عنایات سے محروم کر کے کنویں میں ڈالا، اور ابھی بھی ان کے خلاف تمہاری حسد، تمہاری جلن ختم نہیں ہو رہی، اور اب بھی تم ان کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ضبط کیا، برداشت کیا، بڑے اعلیٰ تحمل کا مظاہرہ کیا اور اصل حقیقت کو اپنے جی میں چھپائے رکھا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اصل حقیقت کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، البتہ جی میں کہا کہ تم ہی ہو جو کہ درجے کے اعتبار سے بہت ہی برے ہو، کتنے ظالم ہو تم، کتنے سنگدل ہو کہ زیادتی کے بعد ابھی بھی تمہارے دل سے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بغض، عداوت، دشمنی وہ نہیں جا رہی، بلکہ تم ہی ہو جو درجے میں بہت ہی برے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے اس جھوٹ کو جو تم گھڑ رہے ہو، جو تم بنا رہے ہو۔ اب اس کے بعد بھائی پریشان ہوئے کہ اب ہم جائیں گے جب والد کے پاس تو انہیں جا کر کیا منہ دکھائیں گے کہ پہلے یوسف علیہ السلام وہ ان سے ہماری وجہ سے بچھڑ گئے، اور اب جب جائیں گے تو بتائیں گے کہ بنیامین بھی بچھڑ گئے ہیں۔ تو بڑے پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے ایک عرض کی، درخواست کی۔ قالو، بھائیوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ گویا محسوس ہوتا ہے کہ اب عزیز مصر کے منصب پر رفتہ رفتہ یوسف علیہ السلام فائز ہو گئے ہیں۔ پہلے ایک اور عزیز مصر تھا جن کے ہاں یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، لیکن اب اسی منصب پر لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام آ چکے ہیں۔ تو آ کر کہا کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک بنیامین کے جو والد ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں، ان کا پہلے ہی ایک بیٹا جو ہے وہ ان سے جدا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ روتے رہتے ہیں، اور اس قدر روتے ہیں کہ آنسو بہہ بہہ کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم جا کے انہیں یہ خبر بتائیں گے کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی مصر میں روک لیا گیا ہے، تو یہ بڑی ان کے لیے صدمے کی بات ہوگی۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا، فخذ احدنا مکانا، آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بہت نیک پاتے ہیں، آپ نیک لوگوں میں سے ہیں، ہماری درخواست، ہماری التجا قبول کیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ آپ ہم 10 بھائیوں میں سے جس کو چاہیے آپ پکڑ لیجئے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، کیسی بات کر رہے ہو کہ جس کے سامان سے ہماری کھوئی چیز ملی ہے ہم اس کے بجائے ہم کسی اور کو پکڑ لیں؟ یعنی اصول تو یہی ہے کہ سزا تو اسی کو ملنی چاہیے کہ جس نے جرم کیا ہے۔ تو یہ تو کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو انصاف کے مطابق بات نہیں ہے، یہ تو عدل کے خلاف بات ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑ لیں اس کے سوا کسی اور کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا۔ محترم ناظرین، بڑے محتاط الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم چور کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں۔ اگر یہ چور کی بات کرتے تو یہ بنیامین پر کیا ہوتا؟ بہتان ہوتا۔ بنیامین چور نہیں تھے، انہوں نے پیالہ نہیں چرایا تھا، ان کے تھیلے میں تو پیالہ رکھا گیا تھا،
تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کوئی تہمت نہیں لگائی اور کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا، کوئی خلاف واقعہ بات بھی نہیں کی۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے توریہ، کہ جب انسان جھوٹ نہ بولے لیکن کسی مصلحت کی خاطر ایسی بات کرے جس سے کہ کوئی راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی احتیاط کی اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو بالکل حقیقت کے مطابق تھے اور جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بھائی پر کوئی تہمت بھی نہیں لگائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، کیا ہم پکڑ لیں اس کے سوا کسی اور کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے؟ انا اذا لظالمون، بے شک کی صورت میں تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ یہ ظلم ہے کہ قصور کسی کا ہو اور اس کی جگہ سزا کسی اور کو دے دی جائے۔ محترم ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، امید ہے کہ آپ وقفے میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن مجید ایک نور ہے جس سے کفر اور شرک کا اندھیرا دور ہوا۔ شیخ عبدالہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ جہالت کے اندھیروں میں قرآن ہدایت کی روشنی ہے۔ آئیے اس کی نورانی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو روشن کریں، دنیا کو منور کریں۔ دیکھیے ہمارا پروگرام روشنی قرآن۔ روشنی قرآن ہر منگل شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اسلام نے سکھایا اصولوں سے کس طرح ایمان والے کرتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ آج ہمارا اسلام سے، دین سے، ایمان سے جو تعلق قوی تر ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کی رہبری میں، تعلیمات کی روشنی میں یہی وجہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہم سے دور ہو رہی ہے۔ اسلام نے بیداری کا جذبہ جگایا بے شمار زندگیوں میں۔ پورا عالم اسلام ایک شعلہ جوالا پہ کھڑا ہوا ہے۔ مولانا خالد ندوی غازی پوری۔ اگر مستقبل اچھا کرنا ہے، مستقبل کو اچھا بنانا ہے تو ہمیں ماضی سے سبق لینا چاہیے۔ جانیے کس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اسلام، دے کر اپنے سائے میں آسرا، اصلاح معاشرہ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں سلسلے وار اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم نے آج سورہ یوسف کی 79 آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 80 میں یہ بات بیان ہوئی کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ بنیامین کو نہ روکیے اپنے پاس، اس کی جگہ ہمیں روک لیجئے، ہم میں سے کسی کو روک لیجئے۔ بنیامین کے والد بڑے ضعیف ہیں، بڑے کمزور ہیں، ایک بیٹے کی جدائی سے پہلے ہی غم سے نڈال ہیں، ان پر بڑا اس کا منفی اثر پڑے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب یہ ان کی درخواست قبول نہ کی تو اب اس کے بعد انہوں نے علیحدہ ہو کر مشورہ کیا۔ فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ
جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، تو پھر انہوں نے تنہائی کے اندر علیحدہ ہوتے ہوئے انہوں نے باہم نجوہ کیا، باہم سرگوشی کی، باہم مشورہ کیا۔ قال کبیرہم، کہا ان سے ان کے بڑے نے، یعنی حضرت یہودا، یا ان کا نام روبن بھی آیا ہے یا روبیل بھی آیا ہے، یہ وہی بڑے بھائی ہیں کہ جنہوں نے پہلے بھی اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرنا، اگر تم کچھ کرنے پر تل ہی گئے ہو تو ان کو جا کر کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا ان کو لے جائے گا۔ تو یہ وہی بڑے بھائی ہیں۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ بے شک جو تمہارے والد ہیں وہ تم سے ایک عہد لے چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کو گواہ بناتے ہوئے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے کیا زیادتی کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، فلن ابرح الارض، تو میں تو ہرگز اس زمین سے نہیں ٹلوں گا، نہیں ہلوں گا، حتیٰ یاذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے میرے والد خود اجازت دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، مجھے موت دے دے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی بندے ان میں کھڑے کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے بھی ایک کو اس حوالے سے کھڑا کر دیا۔ اس نے پہلے بھی منع کیا ان کو کہ دیکھو انہیں قتل مت کرنا، اور اب بھی وہ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی اور اپنے والد کو دکھ پہنچایا، اور اب یہ عجیب ایک اور واقعہ ہو گیا ہے، لہٰذا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اب میں اپنے والد کو جا کر فیس کر سکوں، لہٰذا میں تو اب نہیں جا رہا اور تمہیں ہی اپنے والد کے پاس جانا پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ والد صاحب خود مجھے حکم دے دیں تو میں پھر ان کے پاس حاضر ہو جاؤں، اور یا پھر یہ ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف۔ اب یہاں سے پھر منظر بدلتا ہے، اور اب وہ بھائی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور جا کے والد کو جو بھی واقعہ مصر میں ہوا ہے بنیامین کے حوالے سے اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا، اور جا کر والد سے کہنا۔ اب اس کے بعد اگلا منظر ہے، والد سامنے موجود ہیں اور بھائی ان کے سامنے اب وہ بات کر رہے ہیں۔ یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے والد آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ تنزیہ جملہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، بلکہ والد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اس پر گواہ نہیں ہیں، ہمارے سامنے اس نے حرکت نہیں